बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हैया अलल फलाह में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मसाइल शेयर करते हैं। वो मसाइल रूहानी एतबार से भी हो सकते हैं, जिस्मानी एतबार से भी हो सकते हैं, और हम यहाँ पर मौजूद आपको आपके जितने भी सवालात होते हैं, आपकी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, उन सब का कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर जवाब देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपकी जो कॉल्स होती हैं वो भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, उस हवाले से भी हम आपकी रहनुमाई करते हैं। और साथ साथ मैसेजेस भी जो आपने हमें भेजे होते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, वो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। और साथ जो आपके खतूत होते हैं उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। नाज़रीन, अगर आप फील करते हैं किसी भी किस्म कोई भी परेशानी है तो आप हमारे साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आपकी तमाम तर बातों का जवाब दिया जाएगा। आज जो शख्सियत हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं, निहायत मुक़्तदर आलिम दीन हैं। आप इन्हें अक्सर कोहिनूर की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। बड़ी खूबसूरत और जामे गुफ्तगू फरमाते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहिब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर साहब खैर आफियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं जी आपके लिए। नाज़रीन, पीर साहब मौजूद हैं और आप इनकी जो इल्मी इस्तेदाद है उससे वाकिफ़ है। रूहानी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा नवाजा है। आप इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। आप ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा और अपने मसाइल जो है वो डिस्कस कीजिएगा। हमारा ये जो काम है फ़ी सबीलिल्लाह, ये आप ही की खिदमत के लिए है, हम आपके लिए ही मौजूद हैं। तो इस हवाले से आपको चाहिए कि आप भरपूर हमसे फ़ायदा हासिल कर सके। अब्दुल कादिर साहिब हैं, बेटा है बीमार रहता है अक्सर, तो उस हवाले से उनकी रहनुमाई फरमा दें। बच्चे का नाम अब्दुल कुद्दूस है, तो बच्चा है छोटा, बीमार रहता है, तो इस हवाले से उन्हें कुछ पढ़ने के लिए बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। जज़ाकल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में हम हाजिर हुए। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने भी सवालात करने वाले हैं या हमारे प्रोग्राम को देखने वाले हैं, अल्लाह ताला सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन आमीन। देखें, बीमारी आती भी है, बीमारी जाती भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है, और ये निज़ाम सारा मेरे मालिक का है, वही शिफा देने वाला है। बच्चा बीमार है, बीमारी हैं, अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत तंदरुस्ती दे। मैं बच्चे के माँ बाप को ये गुजारिश करूँगा कि वो हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़कर पानी दम करके या शहद दम करके उसे थोड़ा थोड़ा करके पिला दें। इंशाअल्लाह 7 दिन ये अमल करें, अल्लाह ताला बच्चे को सेहत तंदरुस्ती अता फरमाएगा। मोहतरम, जिस तरह अभी आपकी रहनुमाई की गई है, आप ये अमल कीजिएगा। वालिदैन ये वजीफ़ा पढ़ें, बाकायदगी के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चा जो है वो जल्द अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सेहतयाब हो जाएगा। पीर साहब, आज के दिनों में देखें, ये जो महीना चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, इस हवाले से काफ़ी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। तो आपका चूँकि हिकमत से भी ताल्लुक़ है और साथ साथ आप रूहानी पेशवा भी हैं, तो हमें बताइएगा कि इस तरह के मौसम के अंदर कौन सी एहतियात हमें करनी चाहिए, या कौन सी एहतियाती तदाबीर हमारे जहन में होनी चाहिए, साथ क्या क्या वजीफ़े पढ़ने चाहिए? शाह साहब, पहली बात तो अपनी तस्हीह फरमा लें कि मैं हकीम नहीं हूँ। अच्छा मेरा हिकमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। फिज़िकली हाँ, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह देखिए, ताला फैज़ तो है।
انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تھا. آمین میرے آمین. والد صاحب حکیم تھے اور بڑے پرانے حکیم تھے. اچھا. تو صاف ظاہر ہے کہ اب ایج کے حساب سے اس زمانے میں رہ کر کچھ چیزیں والد صاحب سے سیکھیں اور کچھ دوست احباب سے مل جاتی ہیں. بارکیف میں حکیم نہیں ہوں اور نہ میرا کوئی حکمت سے تعلق ہے. اچھا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آج کل میرا ویسے اپنا ذاتی جو رہا ہے، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ اس سے بیماریاں جا رہی ہیں، بیماری آ نہیں رہی ہے. ماشاء اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی اتنی پڑی ہے کہ بہت زیادہ گرمی پہلے بھی آتی تھی لیکن ہماری برداشت ختم ہو گئی گرمی سے. تو یہ بارشیں جو ہیں یہ زمینداروں کے لیے بھی اچھی ہیں، تو ہمارے لیے بھی اچھی ہیں. صرف اچھی اس وقت نہیں بارش لگتی ہے چونکہ ہمارا سیوریج سسٹم، نکاسی آب جو ہے ہمارا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر پانی ہے، اب میں 2 دن پہلے پہاڑوں پہ گیا ہوا تھا، ایک پروگرام تھا، محفل تھی میری، تو ادھر اتنی بارش ہوئی اور 1 منٹ کے بعد دیکھا کہ پانی ہے ہی نہیں ہے، سب نیچے گیا پانی. ہمارا اگر سسٹم پانی کا نکلنے کا ٹھیک ہو جائے تو میرا خیال ہے بارش اچھی چیز ہے. اس سے کئی وبائی امراض ٹھیک ہو جاتی ہیں بارش سے، اور کئی یہ جو قحط سالی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. آج کل زمینداروں کو بہت بارش کی ضرورت ہے، تو اس لیے اچھی چیز ہے کہ بارش ہونی چاہیے. اس سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہو رہی ہے بلکہ بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں. ماشاء اللہ. آپ نے پچھلے دنوں میں ایک پروگرام ہوا تھا، ہم نے بارش کے حوالے سے تب بھی بات کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ بارش جو ہوتی ہے یہ رحمت ہی ہوتی ہے، اور دعا کرنا چاہیے کہ یہ بارش رحمت ہی رہے، زحمت میں نہ تبدیل ہو. اور وہ یہ اگر زحمت میں تبدیل ہوتی ہے، جس طرح ہمارا جو نکاسی کا ایک سسٹم ہے وہ کمزور ہے، اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں، جس طرح پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ایک جب بھی بارش ہو تو ہر مسلمان چاہے گا کہ اللہ رب العزت کی یہ رحمت برستی رہے. پھر صاحب ایک اور سوال ہے ہمارا. علی عثمان صاحب ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، ان کا تعلق خان بلے سے ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا وہ پڑھیں یا کیا عمل اختیار کریں کہ انہیں کوئی نہ کوئی کام مل جائے. دیکھیں میرا بیٹا، نمبر 1 تو آپ اپنی جو تعلیم ہے، اپنی اسٹڈی ہے، اس کو جاری رکھیں. 5 وقت کی نماز یہ ہمارا سب سے پہلا وظیفہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ ہمارا ایک ریگولر وظیفہ ہے ہر سوال کرنے والے کے لیے. اس کے بعد جب نماز فرض پڑھ لیں تو وہیں بیٹھ کر ایک تسبیح یا مجیبوں کی پڑھ لیں. یا مجیبوں کی اول آخر دروشی پڑھ کر 3 مرتبہ ایک تسبیح نماز کے بعد پڑھ کر آپ اللہ کے حضور میں دعا کریں اور اپنا مقصد اس دعا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. درود شریف ایک وسیلہ ہے بہت بڑا ہمارے لیے. جب ہم سرکار پر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس درود شریف کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی. انشاءاللہ العزیز. محترم، باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیے گا اور ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے گا. انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، آپ پہ یہ جو پریشانی ہے یہ دور ہوگی، اور اسباب جو ہیں اس حوالے سے، رزق کے حوالے سے، وہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. پھر سب انسان جو ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، جب ہم باتیں سنتے ہیں، وہ نیک بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، تہجد وغیرہ سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی پریشانی کے اندر وہ مبتلا رہتے ہیں. تو یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. تو کیا یہ کڑی آزمائش میں ہوتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو چکا ہوتا ہے کہ جو ان سے تلافی نہیں ہو پا رہی ہوتی اور وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں شاہ صاحب، یہ چیزیں جو ہیں نا کبھی اپنی طرف سے آ جاتی ہیں، کبھی دوسرے کی طرف سے آ جاتی ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان اچھا عمل کر رہا ہے اور اس کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ دوسرے کی وجہ سے بھی وہ مسائل میں پریشان. اثرات تو ہوتے ہیں. بہرکیف جو نیک آدمی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے،
یقیناً ہے کہ اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، اور جو بدرو ہوتی ہے، برے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے آزمائش تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے پھر یہ سسٹم اور نظام چلتا ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی مشکل میں پھنسے رہتے ہیں، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ وہ آزمائش تو نیک بندوں کی ہے کہ وہ اس آزمائش میں کتنا صبر کرتے ہیں، کتنا شکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے بعض دفعہ اپنے مسائل کی وجہ سے انسان مسائل میں چلا جاتا ہے، بعض دفعہ دوسرے کی وجہ سے بھی مسائل میں انسان چلا جاتا ہے۔ بہرکیف ہر وقت چاہے وہ نیک آدمی ہے، چاہے وہ گناہ گار آدمی ہے، استغفار ہر وقت انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ استغفار کرنے والے تھے۔ بے شک۔ تو ہم تو ان کے پیروکار ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، غلام ہیں اپنے آقا کے۔ نیک آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ نہیں کرتا اور میں استغفار نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور تمام انبیاء معصوم ہیں، تو اس لیے جب حضور کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کرنی چاہیے، گناہ گار کو بھی کرنی چاہیے، نیکوکار کو بھی کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ حل بھی ہوتے ہیں اور مشکلات آسان بھی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ ناظرین، ایک بزرگ کا یہ بھی قول ہے، اسی ضمن میں مجھے جب پیر صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو بات یاد آئی کہ اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ اللہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے آزمائش ہے اور رحمت ہے، اور اگر آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہماری جو پریشانیاں آتی ہیں، کچھ لوگ پیر صاحب یہ بھی آپ بات کی تائید فرمائیں گے کہ کچھ لوگ اگر پریشان ہوتے ہیں تو وہ بڑی عجیب سی باتیں اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں جو کہ ناشکری پر مبنی ہوتی ہیں، اور خواتین کا ذرا اس میں میں کہوں گا کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا بول جاتی ہیں جذباتی طور پر۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اگر تکلیف آتی ہے تو اس وقت صبر کا تو کہا گیا ہے، لیکن کچھ جملے ایسے مطلب کہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ساڈے تے ہی آنی سی، یا اس طرح کے جملے، تو یہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان جملوں کی تلافی ہو جاتی ہے یا اللہ کی بارگاہ میں یہ کس قدر مکروہ ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ صبر کا تو حکم ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے سے پتہ نہیں اللہ کتنے گناہ معاف کر بے دیتا شک۔ ہے، یہ ہمیں اندازہ نہیں اس چیز کا۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، آپ صبر کرتے ہیں، صبر کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو چیز عطا فرماتا ہے، صحت تندرستی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ رہا سوال یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ کن لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، تو انسان غلطی کا پتلا ہے، اگر وہ کر بھی دے تو اس کو فوری ندامت ہونی چاہیے اور فوری طور پر استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ یہ سہون مجھ سے لفظ نکل گئے یا قصدن نکل گئے تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو استغفار کا مطلب یہی ہے کہ آپ جتنی استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، ہر وقت استغفار آپ معافی مانگتے ہیں اللہ سے، تو جب اللہ سے فوری معافی مانگتے ہیں تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہ تو آپ کے گناہ معاف کرنے والا ہے، آپ کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسے جملے الفاظ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکل جائیں تو فوری طور پر اللہ کے حضور میں استغفار کر لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بڑا حوصلہ ملا اس بات سے، اور ناظرین کو بھی اس بات سے حوصلہ ملا ہوگا، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے کہ وہ تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور ساتھ ساتھ رحم کرنے والا بھی ہے۔
پیر صاحب منڈی بہاؤدین سے ہیں، ہماری بہن نسرین ان کا نام ہے. انہوں نے اپنے شوہر کے لیے جن کا نام امجد ہے، کاروباری حوالے سے ان کا کوئی کام نہیں چل رہا، پریشان ہیں، قرضہ بھی چڑھ چکا ہے، تو اس حوالے سے انہیں وظیفہ بتائیے، ایک تو قرض بھی اتر جائے اور دوسرا کاروبار کا یا کام کا کوئی سلسلہ بن جائے. دیکھیں، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 3 صورتیں ہیں 27ویں پارے کی آخری، سورۃ رحمان، سورۃ واقعہ اور سورۃ الحدید. جتنی دیر قرضہ نہیں اترتا، جتنی دیر پریشانی رہتی ہے، ان 3 صورتوں کو روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں اور پڑھ کے اللہ کے حضور میں دعا کریں. اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھا کریں، اور جب نفل پڑھ لیں تو اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. انشاءاللہ العزیز. محترمہ آپ یہ عمل کیجئے گا، یہ آپ کو جو صورتیں بتائی گئی ہیں آپ ان کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیے گا اور اپنے رب کے حضور دعا کیجئے گا. یہ جو دعا ہے یہی ہماری قسمت کو بدلتی ہے، اور یہ جو وظائف ہوتے ہیں اگر ہم صدقے دل کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت کسی نہ کسی صورت کے اندر اس دعا کو مسترد نہیں فرماتا، اس کو فوراً بھی اس کا اجر دے دیا جاتا ہے، کسی اور نعمت کی صورت کے اندر بھی اس دعا کا اجر دے دیا جاتا ہے، یا پھر بروز قیامت جو ہے وہ اس دعا کا بدلہ ضرور دیا جائے گا. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم میری بارگاہ میں دست سوال دراز کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، میں تمہاری بات کو قبول کروں گا. پھر صاحب وظائف کے اندر جب ہم وظائف پڑھتے ہیں، دعا سے ہی بات ذہن میں آئی، تو ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو جیسے تعداد ختم ہوئی تو بس اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کیا وظیفہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ دعا کرنی چاہیے، کہ بس جس مقصد میں آپ نے کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں تھا، آپ نے وہ تعداد پوری کی اور اس کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں شاہ صاحب، ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل چیز جو ہے نا وہ وظائف کو جاری رکھنا ہوتا ہے. یہ میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. مشکل ترین انسان کام کر لیتا ہے وظائف کرتا ہے جب وظائف کا پڑھنا اس ڈیوریشن کے دوران اور جتنے دن پڑھنا ہے اس جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ اس کو پڑھنا، ہر چیز سے احتیاط کرنا. مشکل ترین ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ 40 دن کر لیا یا 21 دن کر لیا یا 11 دن کر لیا، بس اب ہمارا وظیفہ مکمل ہو گیا، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا وظیفہ اگر آپ کوئی بھی وظائف لے لیں، اس کو بعد میں اگر آپ 40 دفعہ وظائف کے اندر پڑھ رہے ہیں تو وظائف ختم ہونے کے بعد اس کو 1 دفعہ ضرور پڑھیں. وظائف کو ہمیشہ جاری رکھیں کہ اگر آپ ایک تسبیح ایک چیز کو وظائف کے دوران آپ نے 100 مرتبہ پڑھا ہے تو کم از کم آفٹر ٹائم وظیفے کے بعد اس کو 1 دفعہ ضرور پڑھیں. بالکل وہ وظیفہ جاری رہتا ہے. بالکل. پھر اور صاحب اگر کال آپ بھی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، کال لے لیتے ہیں پھر اس بات کو مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں لاہور سے بول رہا ہوں. آپ کا نام؟ جی مسئلہ بتائیے گا. سر یہ جو 14 اگست کے حوالے سے میرا سوال ہے. جی جی. جس طرح ہماری قوم جو ہے 14 اگست منا رہی ہے، یہ باجیہ بجانا، اور ہمیں اسلام کے حوالے سے آزادی منانے کا کیا احکامات؟ ٹھیک ہے جی، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. پیر صاحب ہمارے بھائی تھے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ 14 اگست جس طرح منایا جاتا ہے، کیونکہ ایک شکرانے کا دن ہے، لیکن باجے بجائے جاتے ہیں اور ناچ گانا کیا جاتا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اور اگر آزادی کا دن ہم نے منانا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے کہ ہم آزادی کے دن کو کس طرح منائیں؟ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک اپنے کاغذات کے ذریعے آزاد ہو گئے،
جو آزادی ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ تو آزادی ہمیں ملی نہیں، سیدھی بات ہے۔ باقی جو میرے بھائی نے سوال کیا ہے وہ کسی سٹیج پر بھی، کسی مقام پر بھی یہ چیزیں جو غیر شرعی ہیں وہ تو جائز ہی نہیں ہیں۔ وہ 14 اگست ہو، وہ 12 ربیع الاول ہو، وہ کوئی اور تہوار ہو، تو میرے بھائی جو غیر شرعی چیزیں ہیں، ناچ ہے، گانا ہے، ڈول ڈمکہ ہے، یا یہ باجے بجا کر اور شور و غل ہے، یہ تو شریعت میں کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو جائز نہیں ہے وہ 14 اگست ہو، وہ 12 ربیع الاول ہو، وہ کوئی بھی تہوار ہو، وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، اسلام کے اندر ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں آپ اگر خوشی منانا چاہتے ہیں تو خوشی کے اظہار اور بھی کئی قسم کے ہیں، قرآن خوانی بھی کر سکتے ہیں، نعت خوانی بھی کر سکتے ہیں، آپ شکرانے کے نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر سب سے بڑا کام جو ہم کرتے نہیں ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہم کم از کم، ہمارا مطالعہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر بچوں کو یہ تو بتائیں کہ پاکستان حاصل کیسے کیا، 14 اگست کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو ان چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، بس یہی سنا ہوا ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا جی، وہ آزاد ہوا جو آج ہم آزادی ہمارے سامنے ہے، جس طرح کی آزادی ہمارے سامنے ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جب بندہ آزاد ہو تو وہ تو فیصلے خود کرتا ہے، ہمارے تو فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ جو غیر مناسب اور غیر شرعی کام ہے میرے بھائی، یہ 14 اگست ہو یا 12 ربیع الاول ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بڑا خوبصورت پیر صاحب نے پیغام دیا ہے ناظرین آپ سب کے لیے کہ 14 اگست جب آتا ہے تو ہمیں چاہیے، کیونکہ وہ داستانیں ہم اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں۔ ہم نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک پروگرام ریکارڈ بھی کیا تھا کہ 14 اگست ہم کس طرح منائیں، اور اس میں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ 14 اگست جو ہے وہ ہمارا جو دن ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ ہمارا جو بزرگ تھے، ہمارے جو ہمارے اکابرین تھے، انہوں نے ہمیں یہ وطن عطا کیا، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے دعاؤں کے مستحق ہیں۔ ہم انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ لاہور سے بول رہا ہوں، یونس بات کر رہا ہوں۔ جی یونس صاحب۔ جی میں نا اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، عمل نہیں ہو رہا۔ کتنی دیر ہو چکی ہے آپ کی شادی کو؟ 5 سال ہو گئے۔ 5 سال ہو چکے ہیں۔ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے ہیں آپ؟ جی میڈیکل علاج کروا رہے ہیں۔ تو کیا ہے ڈاکٹرز کا کہنا؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بس بقایا سب کچھ ٹھیک ہے، کہ دوائیاں دے رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے، عصمت بھی۔ اور وائف کا نام بھی بتا دیں، اور ان کی والدہ کا نام بھی بتا دیں۔ وائف کا نام صفیہ، ان کی والدہ کا نام رشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ پھر سب اولاد کے حوالے سے ہمارے بھائی پریشان ہیں، 5 سال ہو چکے ہیں شادی کو، ڈاکٹرز بھی رپورٹس جو ہیں وہ ٹھیک بتا رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں میرا بیٹا، ایک تو میاں بیوی دونوں 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا رحیم ہو یا کریم ہو یا لطیف ہو کی ایک تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد، دونوں پڑھیں، یا رحیم ہو یا کریم ہو یا لطیف ہو کی تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کے حضور میں دعا مانگیں، انشاءاللہ اولاد جو ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عزیز محترم، یہ جو آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے، آپ کو عمل بتایا گیا ہے، آپ یہ اختیار کیجئے، یہ پڑھیے، اللہ کے حضور دعا کیجئے، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، اور آپ کی یہ جو پریشانی ہے یہ دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت دور فرمائے گا۔ جب بھی انسان، میں پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ جب بھی انسان اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے تو خالق کائنات ان کو جو ہے وہ خصوصی اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ یہ سب میرے اسٹوڈنٹ ہی ہیں، باہر ہوتے ہیں، ان کی جو وائف ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ
وہ امید سے ہیں، تو بیٹے کے لیے کوئی وظیفہ انہیں بتا دیجئے. رات بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، ان کی کال آئی ہے تو مجھے ساتھ ہی وہ یاد آ گیا. آپ ان کو پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتا دیجئے. دیکھیں، نماز پڑھیں اور نماز کے بعد رب حب لی من الصالحین اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا کسی ایک نماز کے بعد 313 مرتبہ ٹھیک پڑھ ہے، لیں رب حب لی من الصالحین، تو اس کے بعد اللہ کے حضور میں بیٹے کے لیے دعا مانگیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ناظرین ان کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، سجاد. جی سجاد صاحب. اچھا سر، وہ مجھے نا فارم میں قبرستان آتا ہے عرب تک. کبھی اچھا، وہاں گزر رہا ہوتا ہوں یا کوئی وہاں پھیر رہا ہوتا ہوں ایسے ہی. یہ کتنی بار تقریباً آپ کو خواب آ جی یہ کتنی مرتبہ آپ کو خواب آ چکا ہے تقریباً؟ یہ تقریباً ہر مہینے میں 4-5 دفعہ آ جاتا ہے. اور تقریباً کتنی دیر ہو چکی ہے یہی خواب آ رہا ہے؟ اب یہ تقریباً کوئی سال ہو گیا جی. اچھا، اپنی والدہ کا نام بتا دیں. شوکت پروین جی. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. پیر صاحب ہمارے بھائی ہیں، کال میں یہ کہہ رہے تھے کہ اکثر وہ 1 سال ہو چکا ہے خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں وہ قبرستان یا قبروں کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں یا قبریں انہیں نظر آتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا بیٹا اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں. اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ قبرستان جایا کریں. ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے اور جا کے اہل قبور کے لیے دعا مانگنا چاہیے. کوئی نہ کوئی آپ کے بہن بھائی یا آپ کے بزرگ تو قبرستان میں پڑے ہوں گے. قبرستان سے بھاگنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے وہاں جانا ہے. تو اس لیے آپ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے خطرے والی کہ آپ کو قبرستان نظر آ رہا ہے. آپ قبرستان جایا کریں، وہاں جا کے کوئی بھی نہ ہو تو اہل قبور کے لیے وہاں دعا مانگا کریں. موت کو یاد رکھیں. اگر ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو پھر تو آپ کو ہر حال میں جانا چاہیے. جمعے کے روز جائیں یا جمعرات کو جائیں، قبرستان جانا چاہیے، سنت ہے قبرستان جانا. تو دعا مانگیں. باقی کوئی نہ کوئی چیز پکا کے اللہ کے حضور میں اور اپنے جو دنیا سے بزرگ چلے گئے ان کے لیے صالح ثواب کے لیے دعا مانگ لیا کریں. اللہ انشاءاللہ بہتر فرمائے گا. اتنا کوئی ڈراؤنا خواب نہیں ہے کہ مجھے قبرستان نظر آتا ہے تو پتہ نہیں پریشانی والی بات کوئی نہیں. جی محترم، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے کہ خواب میں جو قبرستان دیکھتے ہیں آپ کو قبرستان جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک انسان موت کو بھی یاد کرتا ہے، اور جب موت کو یاد کرتا ہے تو پھر نیکیوں کی طرف بھی انسان بڑھتا ہے. اور پھر سب آپ کی بات کے ساتھ ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ہم نے اس حوالے سے پڑھا ہے کہ بری صحبت اگر کسی پر غالب ہو تب بھی اس طرح کا خواب آتا ہے. تو میرے خیال میں جو آپ نے اشارہ فرمایا ہے نا، وہ ان کی جتنی بھی پریشانیوں کا حل ہے، کیونکہ بار بار اگر یہ قبرستان جائیں گے تو موت کو یاد کریں گے. تو جو اگر بھائی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یا کچھ چیزیں آپ بری چیزیں چھوڑ نہیں پا رہے، تو ان کو چھوڑ دیجئے، توبہ کیجئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ اشارے ملتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے جو بری چیزیں ہیں، تاکہ اللہ رب العزت آپ پر کرم فرمائے. پھر سب چونکہ قبر کے حوالے سے بات آئی ہے، قبر کو یاد کرنا اور رونا، آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی، قبرستان پہلی بات تو یہ قبرستان جانا چاہیے. پھر یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کتنے عمل کیے ہیں آپ لوگوں نے، تو ہر ایک نے بتایا. آپ نے فرمایا تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں. موت کو یاد کرنا چاہیے انسان کو. آپ نہ بھی کریں موت کو، بالفرض کو یاد نہ بھی کرے تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العالمین نے موت سے آپ کو بھاگنے تو دینا نہیں. آپ کہیں میں بھاگ جاؤں گا، اللہ فرماتا ہے میں بھاگنے نہیں دوں گا. اللہ فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. جہاں کہیں چلے جاؤ گے موت تو وہاں بھی آ جائے گی. اللہ اکبر. موت نے آنا ہی آنا ہے. اس لیے انسان کو موت کو
یاد رکھنا چاہیے. جب انسان موت کو یاد رکھے گا تو گناہوں سے محفوظ رہے گا, بچے گا. وہ کہے گا میں نے مرنا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے. آپ شاہ صاحب سمجھتے ہیں کہ قبرستان, ایک جنازے کو لے کر قبرستان تک پہنچنا, اس کے لیے اجر کتنا ہے, کیوں رکھا گیا ہے؟ خالی ایک دو شخص بھی اس کو جا کے تو دفنا دیتے. سرکاری سطح پر بھی دفنایا جا سکتا تھا, جس طرح باہر کے ممالک میں بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اسی لیے کہ آپ کے لیے اتنا اجر رکھا گیا ہے کہ احد پہاڑ سے زیادہ آپ کے لیے ثواب رکھا گیا ہے جو بندہ میت کے ساتھ قبرستان جاتا ہے. اور احد پہاڑ کتنا ہاں جی, اس کو دفناتے ہیں جا کے, اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. کیوں کہ جب آپ سارے اس کے پروسیس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے لحد میں اتارا, کس طرح مٹی ڈالی, کس طرح دفنایا, کس طرح واپس آیا, آپ کے ذہن میں کانسیپٹ جائے گا کہ میرے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا. جب آپ اس تصور میں جائیں تو پھر آپ کو موت تو یاد آئے گی. پھر آپ پچھلا ماضی دیکھیں گے, اپنی فلم چلائیں گے, میں نے ماضی میں کیا گیا, تو آپ یقیناً اللہ سے معافی مانگیں گے, توبہ استغفار کریں گے, روئیں گے. تو انسان اسی لیے انسان بنتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان جاتے تو آپ وہاں دعائیں مانگتے. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ اتنا جا کے روتے, اتنا روتے کہ بارش داڑھی مبارک ساری پانی سے تر ہو جاتی ہے, زمین تر ہو جاتی. کیا مقصد تھا؟ کیا کوئی اللہ معاف کرے کہ وہ کوئی گناہ گار لوگ تھے؟ وہ تو انتخاب شدہ لوگ تھے, صحابی تھے, حضور کے بڑے پیارے تھے, وہ جنتی لوگ تھے, لیکن پھر بھی وہ موت کو یاد رکھتے تھے, قبرستان جاتے تھے. ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, ہم تو ان کے صدقے اپنے گناہ معافی کے لیے دعا کرتے ہیں, اصحاب رسول کا وسیلہ دیتے ہیں, اہل بیت رسول کا وسیلہ دیتے ہیں, سرکار کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں. یعنی ان کا عالم یہ ہے کہ حضور بذات خود قبرستان جا کے دعا مانگتے, صحابہ کرام مانگتے, اہل بیت طہار مانگتے. ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے اور موت کو یاد رکھنا چاہیے. پھر سب چونکہ قبرستان ہی کے حوالے سے بات چلی ہے, ایک اور بھی سوال اس حوالے سے زیر بحث رہتا ہے کہ خواتین قبرستان میں جا سکتی ہیں یا مزارات پر جا سکتی ہیں, اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, اس میں کچھ اختلاف رائے موجود ہے. بہرکیف جا سکتی ہیں اگر اپنے آپ کو سیف کر کے باپردہ ہو کر اگر جانا چاہیں تو قبرستان جا سکتی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے ناظرین, دیکھیے کہ کس قدر خوبصورت انداز میں آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے, آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. آپ اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حقیقی جو پیغام ہے اسلام کا وہ آپ تک پہنچ سکے. آپ اپنے ذہنوں کی تشفی کے لیے ہمارے ساتھ ضرور اپنے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے, جتنے بھی سوالات ہوں گے, ان کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب دیا جائے گا. پھر سب ربیسہ فاطمہ ہیں, ان کا تعلق بھی لاہور ہی سے ہے. انہوں نے رشتے کے حوالے سے پوچھا ہے, کچھ پڑھنے کے لیے انہیں بتا دیجیے. دیکھیں میری بہن, کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے, اسباب وہ پیدا کر دیتا ہے. انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا. سورۃ مریم کو روزانہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھا کریں, ذرا روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں اور اپنی کوشش جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیں. انشاءاللہ. محترمہ, آپ کی جس طرح بھی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے. سورہ مریم کو آپ پڑھیے, اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی پریشانی کو جو ہے وہ خالق کائنات دور فرمائے گا. پھر سب چونکہ رشتے ہی کے حوالے سے بات چلی ہے, میں یہ بار بار سوال کرتا رہتا ہوں چونکہ ناظرین کی رہنمائی ہوتی رہے اور ناظرین آپ سے سیکھتے رہیں کچھ نہ کچھ. یہ جب رشتے وغیرہ طے کیے جاتے ہیں, پہلے تو دینداری دیکھی جاتی تھی, یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ دینداری دیکھیں. اور پھر اس کے بعد
جو اب جو ہے وہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ دولت وغیرہ دیکھی جاتی ہے، تو یہ میرے خیال سے یہ بھی قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ اور آخر پر چونکہ ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال سے جس طرح آپ نے پہلے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم سب کو اگر ہمیں رشتے کرنے ہیں تو ہمیں دیکھیں کہ دینداری کس طرف ہے، بیٹی کے اندر جو ہم اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی دیکھیں کہ وہ کتنی دیندار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکا ہے ہمارا بیٹا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں کہ وہ کتنا دیندار ہے۔ اور یہ جب مسائل ہوں گے تو میرے خیال سے یہ جب ہم چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ دور ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے۔ پھر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا صمیم قلب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائے گی۔ ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ، دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار عالم، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، ارض پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، جو پاکستان ہمیں بے شمار قربانیوں کے سبب اللہ نے عطا کیا ہے، اس امانت کو امین بن کر اس کی امانت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو آزادی ہمیں اللہ نے دی ہے، اس آزادی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کا تحفظ کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ارض پاکستان بہت بڑی، اس امت کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پروردگار عالم، اس نعمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پاکستان میں یا اللہ امن عطا فرما، امن اور سکون کا غلبہ عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اذان کی دعا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.